बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं मर्दान में, और मर्दान के फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर के मालिक जनाब आलिम ज़ैब साहब के पास। मर्दान मेगा मार्ट की कहानी आलिम ज़ैब साहब की ज़ुबानी सुनने के लिए हम आए हैं। आज हम आलिम ज़ैब साहब की कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई जी आप लोगों के आने की और यहाँ वक्त देने की। तो मर्दान मेगा मार्ट की कहानी से पहले तो मेरी और भी बड़ी कहानियाँ हैं जी। बेसिकली मैं पढ़ने के बाद तो मैं लेक्चरर हो गया था, लेक्चरर बन गया था पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 1995 में। फिर 2001 में एक मौका मिला इंग्लैंड जाने का, तो इंग्लैंड जाके वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ काम किए हैं। उसमें ये रिटेल के कॉन्सेप्ट तो नहीं था और ना कोई जहन में था, लेकिन मैंने मार्केटिंग की है वहाँ पे सी बोर्ड एनर्जी में, वर्जन एनर्जी में, मुख्तलिफ जगहों पे। फिर मैंने पिज़्ज़ा हट में काम किया है बहुत, और किचन के अंदर बहुत टफ जॉब किया है। इसके अलावा वहाँ पे फिर मैंने जिस तरह यहाँ पे कार्ट लोग लेके सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं, उस तरह मैंने वहाँ पे एक स्टॉल लगाया था। कई महीने तक वो स्टॉल भी लगाए। स्टॉल के बाद फिर मुझे मौका मिला, एक बहुत ज़बरदस्त इंसान, एक फ़रिश्ता नुमा इंसान मुझे मिला। उसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, चौधरी बशारत जसपाल उनका नाम था। SB स्टोर के नाम से उनके स्टोर्स हैं फैसलाबाद में, बड़ा अच्छा चेन है उनका। तो वो मुझे मिला, तो उन्होंने मुझे पहले एम्प्लॉय रखा। फिर कुछ अरसे बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे पास पैसे हैं और घर में भी वो लोग कहते हैं कि बिज़नेस शुरू करें, तो वहाँ उन्होंने मुझे पार्टनर बनाया। वहाँ उसके बाद करते करते मेरे 3 रेस्टोरेंट हो गए। तो 3 रेस्टोरेंट जब हो गए तो फिर मुझे यहाँ पे बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया, स्पेशली मेरा जो मंझला बेटा है उमर, तो मुझसे बात नहीं करता था। अच्छा। तो इस वजह से मैंने फिर वो छोड़ा, तो यहाँ आकर फिर यहाँ पे इसकी शुरुआत की। आलिम ज़ैब साहब, आपने UK में डिफरेंट तजुर्बे किए, डिफरेंट जॉब्स की, और फिर अपने रेस्टोरेंट भी बनाए। फिर आपके फैमिली की वजह से आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको मार्ट बनाने का कंसेप्ट क्यों आया? मार्ट बनाने की सोच कैसे आई? तो इस तरह है कि जब मैं 2005 में आ गया पहली मरतबा इंग्लैंड से, तो वो वहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत अरसे से ये चल रहा है, चेन स्टोर्स होते हैं, टेस्को और सेंसबरी और पता नहीं कितने कितने, और जस्ट लाइक अमेरिका में टारगेट स्टोर्स हैं, 7-Eleven है। तो वो जब भी मैं इधर आता था और मर्दान को देखकर, मर्दान में भी इस तरह की कोई शॉप हो और जिसमें सब चीज़ें एक ही छत के नीचे और लोगों को बड़े एहतराम और मोहब्बत से मिले, तो वो 2005 में मुझे कोई जगह नहीं मिली जो जगह मैं चाहता था। फिर 2007 में गया, फिर 8 में वापस आ गया, तो 8 में फिर मुझे ये जगह मिली, और ये जगह भी ऐसी थी कि मार्केट थी। मार्केट को मैंने तोड़ ताड़ के इस तरह बनाया और उसकी पूरा एक छत बनाया। तो उस इंग्लैंड के तजुर्बे से, या इंग्लैंड के वहाँ पे जो जहन में चीज़ आई थी कि टेस्को की तरह या सेंसबरी की तरह एक जगह हो, तो इस वजह से मुझे जहन में आया, और ये फिर मैंने मर्दान मेगा मार्ट का आगाज़ किया। आलिम ज़ैब साहब, आपने मर्दान मेगा मार्ट आगाज़ किया और एक जदीद और मॉडर्न रिटेल स्टोर यहाँ बनाया। क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? वो लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत ओवरवेलमिंग था। यहाँ पे जनरल पब्लिक जो थी वो उसके लिए बेताब थी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जिसको आप कहते हैं, या इस तरह के लोग जो कैलकुलेटेड लोग होते हैं, वो मेरे घर के भी और मेरे दोस्त भी, वो सब कह रहे थे कि आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। मतलब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कभी किसी ने किया नहीं है। या तो आपके पास हराम के पैसे हैं, वो आपसे लुटने वाले हैं, या पता नहीं आपको कोई बद्दुआ लग गई है। लेकिन जब हमने स्टार्ट लिया और हमने सिर्फ परचेज़ की, तो चीज़ें उस पे फ्लोर पे पड़ी होती थी और हमारा लाखों का सेल होता था। इस तरह की रिस्पांस मुझे मिली, और अल्लाह का शुक्र है वो आज तक मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बड़ा मतलब उसकी सेल हमारी बढ़ रही है। और इसके बावजूद कि अभी हमारे से बड़े बड़े स्टोर खुल गए हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेल जो है वो बढ़ रहा है। आलिम ज़ैब साहब, आपने 2009 में मर्दान जैसे शहर में एक
جدید ماڈرن ریٹیل اسٹور کی بنیاد رکھی، آپ کو اوور ویلمنگ رسپانس بھی آیا، کتنے مطمئن ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت ہی مطمئن ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اطمینان جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ میں پیسے کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری جو سب سے بہترین چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ میرے کسٹمرز کا اطمینان ہے۔ میرے کسٹمرز جو ہے نا وہ میرے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور ان کی اطمینان جو ہے وہ میرا بہت بڑا اطمینان ہے۔ اس میں ایک تو ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک تو اوور نائٹ کسی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، تو اس میں محنت بڑی ضروری چیز ہے، اور دوسری جو ہے وہ آنیسٹی ہے۔ ہم دیکھتے تھے، ہم سنتے بھی تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، لیکن وہ ایسے کتابوں والی باتیں تھی۔ جب یہاں پہ ہم نے شروع کیا تو آپ یقین کریں ہم نے کبھی ایک چیز غلط کسی کو نہیں بیچی ہے، نہ کسی چیز کی ریپلیکا بیچی ہے، نہ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے بجلی کا بل کم آئے اس میں ہم چوری کریں یا کوئی اور کوئی دو نمبر کام ہم نے نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ محنت اور ایمانداری، جو اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ نے پوچھا، تو دوسرے جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ اصول ہے کہ روز پہ کاربند رہیں۔ چیلنجز تو بہت ساری آئی زندگی میں، لیکن جس چیز پہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں بزنس پہ، تو بزنس میں اس طرح ہوا تھا کہ 2016 میں ہمارے اسٹور جلا تھا اور A to Z جلا تھا، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی تھی، اور آپ یقین مانیں وی آر لٹرلی آن دا روڈ۔ تو اس دوران جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس کو کیسے دوبارہ بنائیں اور اس کو کس طرح مینیج کریں۔ تو مجھے پہلی مرتبہ زندگی میں لوگوں کے بارے میں جو پرسیپشن تھا میرا وہ چینج ہو گیا۔ پہلے پرسیپشن ہوتا ہے لوگوں کا کہ سب لوگ جو ہے اینٹی ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہے، مطلب یہ ہماری نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے ہماری سوچ میں۔ پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ جب ہمارا سٹور جلا تو لوگ آ کے مجھے 1 کروڑ روپے لوگوں نے دیے تھے کیش، 60 لاکھ روپے، 10 اور 15 لاکھ، 5 لاکھ تو اس طرح جیب میں رکھتے تھے جیسے مونگ پھلی دے رہے ہو۔ تو اس وجہ سے میں نے سٹور کے بنانے کے علاوہ مجھے یہ پرسیپشن میرا چینج ہو گیا کہ ہر جگہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہر جگہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک محلے میں ایک خراب آدمی ہوتا ہے، باقی اس محلے میں 30 گھر ہوں گے، لیکن آپ لوگ وہاں پہ گھر نہیں لیں گے، یار وہ ادھر پلاں بندہ ہے، وہ خراب ہے۔ لیکن میرا اس وجہ سے جب یہ واقعہ ہوا تو میرا پرسیپشن چینج ہو گیا زندگی کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، کہ نہیں سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ مجھے بہت زبردست اس طریقے سے لوگوں نے بہت زیادہ کنسول کیا، مجھے بڑی ہمت دی اور میرا بڑا ساتھ دیا۔ نثار صاحب، علمزیب بھائی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 12-13 سال ہمارے ہو گئے ہیں، اور علمزیب صاحب جو ہے جس طرح میں نے آج سے 12 سال پہلے ان کو پایا تھا، میرے خیال میں آج بھی میں نے ان کو اسی انداز میں پایا ہے، تقریباً ایمانداری میں، یا جو بات وہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں بعض ٹائم، لیکن وہ اس طرح کا بندہ نہیں پایا کہ جو وہ آپ کو جو دل میں ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا کام ہے، کہ جو دل پہ ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور یاروں کے یار ہیں بہت، میں جب بھی دیکھتا ہوں فیس بک پہ تو بہت سے دوست ہیں اور ہر فیلڈ سے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میرا تعلق اگر شوبز سے ہے یا میں ڈرامے کے حوالے سے، تو اسی طرح زندگی کے ہر فیلڈ میں جو بھی بندہ ہوگا وہ اس کا دوست بھی ہوگا، اور بس اس کے ساتھ گپ شپیں بھی ہوں گی، اور تمام دن یہی ہوتا ہے۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بذات خود ان کی ایمانداری ہے، ان کے شاپ سے ہم 12 سال سے دوستی تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ادھر جا کے پرچیز کرتے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی عرصہ ہو گیا ہے تو ہم نے ان کے سٹاف کو بھی یعنی ہر وقت ہنسی خوشی اور ویلکم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے مردان میگا مارٹ کے بارے میں جو جنرل کانسیپٹ ہے، جو عام لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے، وہ ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط چیز نہیں بکتی، کوئی 2 نمبر چیز نہیں بکتی۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سروسز جو ہیں، ہمارے جو اسٹاف ہے وہ کسٹمرز کے ساتھ ان کا اس طرح ہے جیسے گھر کا رشتہ بن گیا ہو. اور تیسری میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انوائرمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کے لے آؤٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسروں سے ہم ڈفرینٹ ہے اس وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لیڈنگ سٹور ہے. ہم نے ہمارا موٹو بھی ہے کہ وی آر لیڈنگ اینڈ ادر فالوز. تو اس وجہ سے یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں ایج دیتی ہیں، اور شکر الحمدللہ ہم اس سے بہت مطمئن ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے ہمارے ساتھ. سب لوگ جو ہے نا، جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری گاڑی کو دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کو دیکھتے ہیں، ہمارے کاروبار کو دیکھتے ہیں، سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہمیں چور سمجھتے ہیں، ڈاکو سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مافیا کے نام ہمیں دیتے ہیں. مطلب میں تو ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں. جو بڑے بڑے ہیں تو ان کے پیچھے ایک الگ کہانیاں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سٹارٹ کس طرح دیا ہے، انہوں نے کس طرح پاپڑ بیلے ہیں، کہاں سے سٹارٹ کیا ہے، کیا کام کیے ہیں، اور ایک وقت میں کہیں پہنچ گئے ہیں. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جب سفید کپڑوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں لوٹا ہے. ہمارے گھر کو دیکھتے کہتے یہ میرے خون پسینہ انہوں نے میرا نکالا ہوا ہے، تو بس انہوں نے یہ گھر بنایا ہے. ہماری گاڑی کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ ڈاکو ہماری گاڑی میں جا رہا ہے. حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بزنس نہیں کیا ہوگا، لیکن جنرل پرسیپشن یہ ہے. اور یہ جو ہے ہماری کمیونٹی کے لیے یا ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے یا ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. اور یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور یہ غلط تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بیک بون ہے ایک اکانومی کا. اگر آپ بزنس کمیونٹی کو اس طرح ڈسکریج کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا یہ لوگ شفٹ کر جائیں گے. جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کراچی میں یا لاہور سے بڑے بڑے بزنس مین شفٹ کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں بنگلہ دیش، وہاں پہ کارخانے لگا رہے ہیں. کوئی برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں امریکہ، لوگ جا رہے ہیں انگلینڈ، وہ یورپین کنٹریز کو جا رہے ہیں، جو قطر وغیرہ کو جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، یہ جو جنرل پبلک کی میں بات کر رہا ہوں، جو اگنورنٹ ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر ان کی یہ ذہنیت ٹھیک ہو جائے اور یہ جو ہے لوگ ان کو لوگوں کو رسپیکٹ دینا شروع کرے بزنس کمیونٹی کو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ سارے جو نوجوان جو ہے جو تعلیم یافتہ ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ پہنچ جائے، انٹرپرینورشپ شروع کرے، ان کو جابز ملے گی، یہاں پہ اکانومی اچھی رہے گی، پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کنسیپٹ کے ختم ہونے سے لوگوں کی مطلب پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے اچھے ہو جائے گے. اس طرح ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ کس کو میں آئیڈیلائز کروں یا میں کس طرح کس کو مطلب فالو کرتا ہوں، تو نام تو بہت زیادہ ہیں. مطلب انگلینڈ میں میں رہا ہوں، میں انگلینڈ کو پسند بھی کرتا ہوں بہت زیادہ. تو وہاں پہ ٹیسکو ہے ایک، اور امریکہ میں جا کے میں نے دیکھا 7-Eleven کا. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. ویسے میں تو اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے پوچھ لیا. تو میرے ذہن میں ہے کہ 7-Eleven ٹائپ کی ایک چین میں بناؤں، اور اس پہ کام بھی جاری ہے اور ڈیزائننگ وغیرہ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو فالو کروں گا. السلام علیکم، میرا نام عابد حسین ہے. میں مردان میگا مارٹ میں ایز اے مینیجر کام کرتا ہوں. میرے تقریباً یہاں پہ 10 ایئرز ہو گئے علمزیب صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اور کوئی آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو وہ علمزیب صاحب سے سیکھ لیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ علمزیب صاحب کا ایک سوچ ہے، ایک جو آئیڈیا ہے وہ ایک الگ طرح کا ہے. صرف ان کا سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ یہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ 2 نمبری ذہن سے مکمل طور پر نکال دیں. 2 نمبری بالکل نہ کرے، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ. اور یہ بھی کرے کہ یہ اوور نائٹ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. آپ نے اسٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ کو فروٹ ملے گا. لیکن آپ ڈے فرسٹ سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو زیادہ پیسے ملے، جلدی ملے، تو پھر آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں.